Welcome to my YouTube channel Quranic Info. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए आपने टाइम निकाला। जज़ाकल्लाह। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो है सूरा बनी इसराइल के बारे में। सूरा बनी इसराइल का तारुफ, मज़ामीन, मुनासबत और चंद अल्फाज की तफसीर और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा बनी इसराइल का तारुफ, मकाम नज़ूल। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये सूरत व इनकादू ला यफ्तिनूना का से लेकर नसीरा तक 8 आयतों के अलावा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। बिदावी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जज़म यानी यकीन के साथ लिखा है कि पूरी सूरत ही मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। रकू और आयात। इस सूरत में 12 रकू और 111 आयतें हैं। सूरा बनी इसराइल के अस्मा और इनकी वजह तस्मिया। इस सूरा मुबारका के चंद नाम हैं। नंबर 1, सूरा इसरा। इसरा का मानी है रात को जाना और इस सूरत की पहली आयत में ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रात के मुख्तसर हिस्से में मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस जाने का जिक्र है। इस मुनासबत से इसे सूरा इसरा कहते हैं। नंबर 2, सूरा सुबहान। सुबहान का मानी है पाक होना और इस सूरत की इब्तिदा लफ्ज़ सुबहान से की गई। इस मुनासबत से इसे सूरा सुबहान कहते हैं। नंबर 3, बनी इसराइल। इसराइल का मानी है अल्लाह ताला का बंदा। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। इस सूरत में बनी इसराइल के अरूज व ज़वाल और इज़्ज़त व ज़िल्लत के वो अहवाल बयान किए गए हैं जो दीगर सूरतों में बयान नहीं किए गए। इस मुनासबत से इस सूरत को बनी इसराइल कहते हैं और यही इसका मशहूर नाम है। सूरा बनी इसराइल के फ़ज़ाइल। इस सूरत के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल 2 अहादीस। नंबर 1, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सूरा बनी इसराइल, सूरा कहफ और सूरा मरियम फ़साहत व बलागत में इंतहाई कमाल को पहुँची हुई हैं और एक अरसा हुआ कि मैंने इन्हें ज़ुबानी याद कर लिया था। नंबर 2, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम इस वक़्त तक अपने बिस्तर पर नींद नहीं फरमाते थे जब तक सूरा बनी इसराइल और सूरा ज़ुमर की तिलावत ना कर लें। सूरा बनी इसराइल के मज़ामीन। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें दीन इस्लाम के अकायद जैसे तौहीद, रिसालत, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और क़यामत के दिन अमाल की जज़ा और सज़ा मिलने पर ज़ोर दिया गया है और इसके साथ-साथ मुशरिकीन के बहुत से शुबहात का इज़ाला किया गया है। इसके अलावा इस सूरत में ये मज़ामीन बयान किए गए हैं। नंबर 1,
اس کی پہلی آیت میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی روشن ترین دلیل ہے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کے حالات تفصیل سے بیان کیے گئے۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا ہے کہ جو نیک اعمال کرے اور سیدھی راہ پر آئے اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو برے اعمال کرے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ نمبر 4، یہ بیان کیا گیا ہے کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نیک نیت۔ نمبر 2، عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 3، ایمان۔ نمبر 5، اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے بارے میں دیگر احکام بیان کیے گئے۔ فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا اور میانہ روی یعنی درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، زنا کرنے اور یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور زمین پر اترا کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 6، قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 8، قرآن پاک کے بے مثل ہونے کو بیان کیا گیا۔ نمبر 9، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا گیا۔ نمبر 10، قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی۔ سورہ نحل کے ساتھ مناسبت۔ سورہ بنی اسرائیل کی اپنے سے قبل سورت نحل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ نحل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا، اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ نحل میں بیان کیا گیا کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں قرآن پاک کے نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ سبحان اللہ کے 3 فضائل۔ اس آیت کی ابتدا میں لفظ سبحان کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے سبحان اللہ کے 3 فضائل۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کون سا کلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا، اور وہ یہ ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ ذات۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کمزوری، عیب اور نقص سے خداوند قدوس کی عظیم ذات پاک ہے، جس نے اپنے خاص بندے یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ حالانکہ مسجد اقصیٰ مکہ مکرمہ سے 30 دن سے زیادہ کی مسافت پر ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے دینی و دنیاوی برکتیں رکھی ہیں، اور سیر کرانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عظمت اور قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیع پر فائز ہوئے تو اللہ عز و جل نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اس لیے کہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آسرا بھی عبدہ ہی، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ آیت کے اس حصے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کا تذکرہ ہے۔ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور کو نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ اور اب آیت نمبر 1 کی تھوڑی سی تفسیر۔ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ، پاک ہے وہ اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ تفسیر، سبحانہ پاک ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے
چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔